बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बिरादरान इस्लाम। आज हमारी 152वीं मीटिंग है। अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा करम है। पिछले हफ्ते अभी आपने हमारे फैज़ल साहब से दर्स हदीस सुना था और उन्होंने बड़े प्यारे अंदाज में मतलब हदीस का दर्स दिया था। और पिछले हफ्ते तय हुआ था कि कुरान का दर्स इस बार यानी आज फैज़ल साहब देंगे। तो मैं आवाज़ दे रहा हूँ उन्हें कि वो कुरान का दर्स सूरह निसा की जो आगे की आयतें हैं वो पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 15 से 20 का हम दर्स सुनेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना यातीनहुम मिनकुम फ़अज़ूहुमा फ़इन तबा व अस्लहा फ़आरिज़ू अन्हुमा इन्नल्लाह काना तव्वाबुर रहीम। इन्नमा तव्वाबातु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्साई बिजहलातिन सुम्मा यतूबूना मिन क़रीबिन फ़उलाइका यतूबूनल्लाहु अलैहिम व कानल्लाहु अलैहिमुल हकीमा। वलैसातित तौबातु लिल्लज़ीना यअमलूना अस्साय्याति हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत क़ाला इन्नी तुब्तु अना वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़्फ़ार उलाइका आतदना लहुम अज़ाबुन अलीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तारिसू निसाअ करहा वला ताज़ुलूहुन्ना लितज़हबू बिबाज़ि मा आतैतुमूहुन्ना इल्ला अन यातीना बिफ़ाहिशातिन मुबीनातिन व आशिरूहुन्ना बिलमारूफ़ि फ़इन कारिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन व जअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। वइन अरादतुम उस्तबदल ज़ौजन मकान ज़ौजिन व आतैतुम इहदाहुन्ना क़िनातारन फ़ला ताख़ुज़ू मिन्हु शैअन अत्ताख़ुज़ूनहु बुहतानन व इस्मम मुबीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फ़रमाते हैं, और तुम्हारी औरतों में से जो कोई बदकारी करे तो उन पर अपनों में से 4 गवाह करो। फिर अगर वो गवाही दे दे तो उन औरतों को घरों के अंदर बंद रखो यहाँ तक कि उन्हें मौत उठा ले या अल्लाह उनके लिए कोई राह निकाल ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह निसा ये ख़ास कर औरतों के हुकूक, मर्द औरत की ज़िंदगी के बारे में आई है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये बता रहा है कि तुम्हारी औरतों में से जो कोई भी बदकारी करे तो उन पर 4 गवाह आपको लाना है उनकी बदकारी को साबित करने के लिए। आज उलमाए अरब की एक अहले इल्म की एक जमात का ये मौक़िफ़ है कि ये 4 जो गवाह है, आज के दौर में तो आप 4 गवाह किसी जुर्म को होता हुआ आँख से देखना मुमकिन नहीं है उतना, क्योंकि CCTV कैमरे आ गए, दूसरी चीज़ें आ गई। तो उनका ये मौक़िफ़ है कि अगर 2 गवाह हो जाए और एक DNA रिपोर्ट हो जाए और एक CCTV कैमरा हो जाए, उससे भी ये गवाही पूरी होती है। उनका ये मौक़िफ़, और ये मौक़िफ़ जो आज के हालिया दौर के हिसाब से बड़ा अच्छा मौक़िफ़ है। तो अल्लाह फरमाते हैं, फिर अगर वे गवाही दे दे तो इन औरतों को घरों के अंदर बंद रखो यहाँ तक कि उन्हें मौत उठा ले या अल्लाह उनके लिए कोई राह निकाल दे। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बता रहा है कि जो ये काम करें उन्हें आप घर के अंदर बंद रखो यहाँ तक कि उन्हें मौत उठा ले, यानी उन्हें मौत आ जाए या अल्लाह कोई राह निकाल ले। तो अल्लाह ने राह निकाल लिया। ये जो आयत है सूरह निसा की आयत नंबर 15, ये आयत मनसूख हो गई। ये आयत पहले शुरुआती इस्लाम की जब दौर था तब नाजिल हुई। बाद में सूरह नूह सूरह नंबर 24 की आयत नंबर 2 नाजिल होती है। उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जो बदकार है अगर वो शादीशुदा है तो उन्हें तो संसार किया जाएगा, गाड़ कर पत्थरों से मारा जाएगा, और जो गैर शादीशुदा है उन्हें 100 कोड़े की सज़ा दी जाएगी। तो ये बात बिल्कुल हमें वाज़ेह मिलती कि अल्लाह ने राह निकाल दिया। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, और तुम में से 2 लोग यानी मर्द और औरत जो वही बदकारी करे तो उन्हें अज़ियत दो,
پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا خیال چھوڑ دو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہاں فرما رہا ہے کہ جو مرد اور عورت یہ بدکاری کا کام کر لیتے ہیں انہیں تکلیف پہنچاؤ۔ مفسرین اس آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھتے ہیں کہ تکلیف پہنچانے سے مراد ہے کہ آپ انہیں کوڑے سے مارو، پھر اگر وہ رجوع کر لیں، وہ توبہ کر لیں تو انہیں معاف کر دو، اور اس بات کا انہیں تانا مت دو، اس بات کا انہیں آپ تانا مت دو۔ ایک بار ان سے جو غلطی ہوئی اس کے لیے ان کی سزا مل گئی اور انہوں نے اپنی غلطی مان کر توبہ کر لی، تو انہیں اب آپ چھوڑ دو ان کی حال پر، اور اس چیز کا انہیں تانا مت دو۔ ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے اکثر کہ جن لوگوں کے ہاتھ سے غلطیاں ہو جاتی لوگ ان باتوں کو بھولتے نہیں ہیں۔ اللہ سے تو وہ معافی مانگ لیتے ہیں لیکن انسان معاف نہیں کرتے، ہمارے معاشرے میں یہ بات دیکھی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ آپ کو انہیں معاف کرنا ہے، کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ آپ کو اپنے دل میں ان کے تعلق سے بغض، کینہ، اناد نہیں رکھنا ہے کہ انہوں نے یہ غلطی کرے تو اس کے بعد ہم اس غلطی کو بار بار ریپیٹ کر کر انہیں یاد دلائیں اور انہیں نیچا دکھائیں۔ یہ غلطیاں صحابہ کرام کے دور میں جب ایمان نہیں لائے تو ان سے بھی ہوئی اس طریقے کی بے شمار غلطیاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا۔ آگے آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتا ہے، توبہ جسے قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے، وہاں ان لوگوں کی ہے جو بری حرکت نادانی سے کر بیٹھتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، وہی ہے جن کا توبہ اللہ قبول کرتا ہے اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہ آیت میں بڑی خوبصورت اللہ نے بات فرمائی۔ اب یہاں اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کس کی قبول کرتا ہے، بڑی غور سے سنیے گا اس بات کو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو نادانی میں غلطی کر بیٹھتے ہیں، یعنی جن کا ارادہ نہیں رہتا لیکن جذبات میں بہہ کر، مغلوب ہو کر انسان جو غلطی کر بیٹھتا ہے، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو لوگ نادانی میں غلطی کر بیٹھتے ہیں اور پھر ترنت رجوع کر لیتے ہیں، ترنت انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے جو کام ہو یہ کام صحیح نہیں ہوتا، اللہ سے رجوع کرتے، اللہ سے معافی مانگتے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جب غلطی کر بیٹھتے ہیں نادانی میں اور پھر توبہ کرتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر انہوں نے یہ غلطیاں ایسی جگہ کری جس میں وہ دو لوگوں کے سوا کوئی داخل نہیں تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کریں گے تو اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ لیکن ایک بار اگر یہ بدکاری غلطی عام ہو گئی تو پھر ان پر ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم ہوگی، ان کو پبلکلی جو سزا اسلام میں ہے وہ بتائی جائیں گی، کیونکہ اللہ کو ان کو ایک نشانی بنانا ہے تاکہ دوبارہ وہ غلطیاں نہ ہو سکیں۔ پرسنل میں ان سے اگر غلطی ہوئی ہے تو وہ اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن ایک بار وہ بات ڈسکلوز ہو گئی ہے، عام عوام تک، معاشرے تک وہ بات پہنچ گئی ہے، اس کے بعد پھر انہیں معافی نہیں ہے، اس کے لیے پھر ان کے اوپر سزا آئیں گی، یا تو کوڑے کی، اگر وہ غیر شادی شدہ اور شادی شدہ تو سنسار انہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک بات ہمیں اس آیت سے چل رہی ہے پتہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ابھی اللہ نے اوپر بتایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کن لوگوں کی قبول کرتا ہے۔ جو لوگ، یہ جو لاجک ہے یہ ہر چیز پر اپلائی ہوگا کہ جو بھی لوگ جان بوجھ کر غلطی نہیں کرتے، بغیر نادانی میں ان سے غلطی ہو جاتی، تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو معاف کر دیں گے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ فرما رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو برابر گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب موت ان میں سے کسی کے سامنے آ جائے تب وہ کہتے ہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان لوگوں کی توبہ ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ منکر ہیں، ان کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار رکھا ہے۔ اب اللہ رب العزت سورہ نساء کی آیت نمبر 18 میں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کس کی قبول نہیں کرتا۔ پہلے بتایا توبہ میں کس کی قبول کرتا ہوں، اب بتا رہا ہے کہ میں توبہ کس کی قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت فرمایا جو لوگ گناہ کیے چلے آتے ہیں، مسلسل گناہ کر رہے ہیں کہ ہم کل توبہ کریں گے، پرسوں کریں گے، نرسوں کریں گے، ایسا کرتے جا رہے، گناہ کرتے جا رہے، یہاں تک کہ انہیں موت آ جاتی ہے، یہاں تک کہ انتظار کرتے کرتے رجوع کرنے کے لیے انہیں موت آ جاتی ہے۔ ان کے سامنے جب موت کی گھڑی آ جائے تب وہ کہتے ہیں کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، یعنی اپنے سامنے دیکھ لیتے کہ بالکل موت کا پس منظر آ چکا ہے، اب میری موت آنا ہے بالکل، اب وہ بولتے ہیں اللہ مجھے معاف کرنا، میری غلطی ہے بخشنا۔ تو اللہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ توبہ موت کے غرغرے سے پہلے ہے۔ ایک بار کسی انسان کو موت کا غرغرہ، یعنی آخری لمحات اس کے موت کے شروع ہو گئے تو پھر اس کی توبہ نہیں ہوگی، اس غرغرے کے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس کا واقعہ اللہ نے سورہ یونس میں فرعون کا واقعہ، سورہ یونس کی آیت نمبر 90 اور 91 میں اللہ فرعون کا واقعہ فرماتا ہے کہ جب فرعون پانی میں ڈوبنے لگا تب فرعون یہ کہتا ہے کہ میں موسیٰ کے رب پر اور بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا۔
یعنی میں مسلمان ہوتا ہوں، جب اسے موت کا گرگرہ لگ گیا تب اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 91 میں کہ الآن اب تو ایمان لا رہا ہے، اب تیرا ایمان کسی کام کا نہیں ہے۔ تو ہمیں اس بات سے ایک بڑی واضح بات چلتی ہے پتہ کہ ہمیں توبہ موت کے گرگرے سے پہلے اللہ رب العزت کے سامنے کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں دن میں 70 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ اور میں تو شاید ایک مرتبہ بھی نہیں مانگتے۔ جو انسان بخشا ہے وہ انسان اللہ رب العزت سے 70 مرتبہ معافی مانگتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ عبرت کی بات ہے کہ ہمیں بھی کم سے کم فرض نمازوں کے بعد 5 وقت تو ہم دعا مانگ سکتے ہیں اللہ سے مغفرت کی، اپنے لیے ہدایت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ موت کے گرگرے کے پہلے آپ کی جو ہے وہ دعا قبول کرتا ہے۔ ایک بار انسان کو موت کا گرگرہ لگ گیا، اس کے بعد آپ یہ بھول جائیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اس آیت میں ایک بڑا پیارا ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جو زندگی بھر بدکاری کرتے ہیں، سود استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، بکس کی انعت کرتے ہیں، اور زندگی بھر کبھی قرآن مجید کو نہ پڑھتے نہ سمجھتے نہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں تو عام ہے یہ بات، لیکن جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان لوگوں کے لیے کوئی 10,000 کلمے پڑھ رہا ہے، کوئی 10 لاکھ کلمے پڑھ رہا ہے، کوئی 10 قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی 50 قرآن پڑھ رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لا یسألو اما یسألون، کوئی انسان کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جس نے جو کیا ہے اس کا اپنے لیے ہی ہے جو بھی اس نے کیا ہے۔ ہم جو قرآن مجید یہاں سے پڑھ کے سوچ رہے ہیں وہ پہنچ جائے گا، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مردے کے ساتھ صرف 3 چیز جاتی ہے۔ ایک تو اگر اس نے کسی کو کوئی علم سکھایا ہے اور اس علم پر لوگ عمل کر رہے ہیں تو اس کا ثواب اسے پہنچے گا۔ دوسری بات، اس نے کوئی نیک کام کیا ہے، ہینڈ پمپ لگا دیا، مسجد کی تعمیر میں مدد کیا، یہ کوئی بھی ایسا کام کیا ہے جو دین کے راستے کے تھا، جس سے انسانیت کو لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا تھا، تو جب تک لوگ اس کا استعمال کرتے رہیں گے اس کا فائدہ اسے پہنچتے رہے گا۔ اور تیسرا نیک اولاد ہے کہ وہ اولاد اس کے حق میں اس کے لیے دعا کرے، یا وہ جو بھی کار خیر کریں گی اس کا ثواب اس کے ماں باپ کو اپنے آپ پہنچے گا۔ اس کے علاوہ ہم یہ سوچیں کہ ہم یہاں سے قرآن خوانی کر کے پہنچا لیں 10 قرآن 50 قرآن، تو یہ بات اللاجیکل بھی ہے اور کتاب و سنت سے یہ بات ثابت بھی نہیں ہے، اور عمل جو ہے وہی قبول کیا جائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم فرض کی 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھ لیں گے، اس میں سجدے بھی زیادہ ہوں گے، اللہ کی حمد و ثنا بھی زیادہ ہوں گی، لیکن ایک عام بچہ جو ہے جیسے یہ بیٹھا یہ بھی بتا دے گا کہ نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے تمام عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے طریقہ کار پر نہیں ہوں گے وہ اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوں گے، چاہے وہ کتنے ہی بہتر ہو۔ انسان ان عملوں کو کتنا ہی بہتر مانے، لیکن اللہ کے نزدیک ان عملوں کی حیثیت جو ہے وہ 0 سے اللہ اس کو قیامت کے دن ملٹیپلائی کر دے گا۔ سورہ شعراء میں اللہ فرماتے قیامت کے دن ایسے بھی لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے جن کے اعمال پہاڑوں کے برابر ہوں گے، اتنے اعمال ان کے پاس ہوں گے پہاڑوں کے برابر، لیکن اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو بھوسا بنا دے گا، یعنی پھونکنے سے اڑ جائیں گے، یعنی ان کے عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوں گے، ہے نا۔ کوئی انسان سوچے کہ میں زندگی بھر فجر کی 4 رکعت نماز پڑھوں کہ اللہ کی تو میں زیادہ حمد و ثناء بیان کر رہا ہوں، لیکن وہ اللہ کے نگاہ میں وہ نماز قبول ہی نہیں کی جائیں گی نا، تو ثواب ملنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں بات دیکھی جاتی ہے، جس انسان نے کبھی زندگی میں قرآن مجید کو پڑھا نہیں، اس کو سمجھا نہیں، اس پر عمل نہیں کرا، اس کی لوگوں کو دعوت نہیں دیا، اس انسان کے لیے لوگ قرآن مجید ختم کرتے، تو اس کا ثواب نہیں پہنچتا۔ جو پڑھ رہا ہے اس سے ضرور اس کا ثواب پہنچے گا، لیکن میت کو اس کا کوئی ثواب نہیں پہنچے گا۔ میت کو صرف ان 3 طریقوں سے ثواب پہنچ سکتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا چوتھا طریقہ نہیں ہے جس سے میت کو کوئی ثواب پہنچے گا یا میت کو کوئی بھی اس سے فائدہ پہنچے گا۔ آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتے اے ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کو زبردستی اپنی میراث میں لے لو، اور نہ انہیں اس غرض سے روکے رکھو کہ جو کچھ تم نے ان کو دے دیا ہے اس کا کچھ حصہ ان سے واپس لے لو، مگر اس صورت میں کہ وہ کھلی ہوئی بے حیائی کریں۔ اب یہاں اللہ رب العزت ایک بات بتا رہا ہے اور عرب کے معاشرے کا ایک ایگزامپل بتا رہا ہے۔ عرب کے معاشرے میں کیا ہوتا تھا کہ جب باپ کا انتقال ہوتا تھا، وہاں پر ایک باپ کی بہت سی بیویاں ہوتی تھیں، بہت سی عورتیں ہوا کرتی تھیں، تو جو بڑا جو بیٹا ہے وہ اپنی سگی ماں کو چھوڑ کر باقی بیویوں سے شادی کر لیتا تھا، ان کے ساتھ رہنے لگتا تھا، تو وہ میراث میں عورتیں بھی تقسیم ہو جایا کرتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو یہاں تنبیہن کر رہا ہے کہ نہ تم انہیں تقسیم کرو، نہ انہیں زبردستی ان کے مال کا یا ان کا وارث بن بیٹھو،
نہ زبردستی ان کا نہ ان کے مال کا وارث بن بیٹھو. 4 مہینہ 10 دن کی وہ عدت گزار لے, اس کے بعد اگر وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو انہیں چھوڑ دو, انہیں اپنے عقد میں مت رکھو. اس بات کی ترکیب اللہ رب العزت ہمیں یہاں بتا رہے ہیں. دوسری بات, اور جو مہر کے طور پر انہیں دیا گیا ہے, جو مہر کے طور پر عورتوں کو دیا گیا, اللہ رب العزت فرماتا ہے اسے واپس اس حال میں لے سکتے ہو آپ, اس کا کچھ حصہ کہ وہ بے حیائی پر یا بدکاری پر اتر جائے, تبھی آپ مہر کا کچھ حصہ ان سے واپس لے سکتے ہو. لیکن مہر کا حصہ واپس نہ لینا ہی بہتر ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ اس انسان نے الٹی کر کے چاٹا جس نے مہر واپس لیا. اتنی سخت بات ہے, اس انسان نے الٹی کر کے چاٹا جس نے مہر واپس لیا. تو آپ کو اگر وہ بے حیائی کرتی ہے تو آپ اس سے مہر لے سکتے ہو, نہ لینا یہ بہتر ہے. دوسری بات ہے, اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اس عورت کے ساتھ حسن سلوک اچھے سے رہو. اگر تمہیں اس کی کوئی بات پسند نہیں آتی, کوئی اس کی بات تمہیں پسند اگر نہیں آتی, تو ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی خیر کی بات بھی ہو اور تمہارے لیے بھلائی بھی چھپی ہو. تو اس کی ان باتوں کو نظر انداز کر کے, درکنار کر کے, اس کی جو اچھا والا جو اس کا چہرہ ہے, اچھا جو اس کا پرسپیکٹیو, اس پر دھیان دے کر اس کے لیے صبر کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں اس صبر کے بدلے بھی اجر دے گا. آیت نمبر 20 میں ایک اور بات اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اسے بہت سا مال دے چکے ہو, تو تم آپ اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو. کیا تم اسے بہتان, جھوٹا الزام لگا کر واپس لینا چاہو گے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بات کو بیان کر رہا ہے. یہ آیت پچھلی جو آیت تھی 19, ان سے جڑی ہوئی تھی. اس میں اللہ رب العزت فرما رہا تھا کہ اگر اس نے کوئی بے حیائی کی ہے تو آپ اس سے مہر کا کچھ حصہ واپس لے سکتے ہو. آیت نمبر 20 میں اللہ فرما رہا ہے, اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ اسے طلاق دے کر دوسری بیوی لانا چاہتے ہو تو اسے مہر اور تحفے میں کے طور پر اگر تم نے اونٹوں سے لاد کر بھی سونا دیا ہو تو اسے تم واپس مت لو. اگر تم نے اسے اونٹوں سے لاد کر بھی سونا اسے دیا ہے تو تم اسے بھی واپس مت لو. ویسے ہی تم اسے طلاق دے کر چھوڑ دو. کیا تم اس پر الزام لگا کر, بے حیائی کا الزام لگا کر تو واپس لے سکتے نا مہر, اگر تم اس پر بے حیائی کا جھوٹا الزام لگا کر اس سے واپس لو گے تو اللہ تعالیٰ اس بات سے سخت ناراض ہونے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بات کو بیان کر رہے ہیں کہ جو یہ کام کرے گا وہ انسان بدترین کام کرے گا. میں نے آپ کو پچھلی آیت میں بتایا, جس انسان نے مہر دے کر واپس لیا اس نے گویا الٹی کر کے چاٹا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سخت وعید ہے. تو اس باتوں سے, ان 4-5 آیتوں سے ہمیں بنیادی باتیں جو بات چلی پتہ, وہ عورتوں کے حقوق کے تعلق سے. اگر وہ بدکاری کرے تو ان پر آپ کو گواہ لانا ہے, 4 گواہ لانا ہے. آج کے ماڈرن دور میں 2 گواہ ہو اور ایک CCTV, ایک DNA رپورٹ ہو تو 4 کافی ہو جاتے ہیں. اس سے سزا میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس سے سزا میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. دوسری بات ہے, اگر وہ بے حیائی کرے تو آپ ان سے مہر کے طور پر کچھ حصہ واپس لے سکتے ہو. اگر آپ انہیں طلاق دینا چاہو تو انہیں طلاق دے دو, لیکن تب آپ مہر کا مطالبہ مت کرو ان سے. نہ ان پر جھوٹا الزام لگاؤ کہ یہ بے حیائی کرتی ہے, نہ اس کو ٹارچر کرو کہ وہ آپ کو آپ کا مہر واپس کر دے. دوسری بات, ہمیں ایک بڑی اہم نقطہ چلا آیت نمبر 18 سے پتہ کہ توبہ کے تعلق سے, کہ اللہ تعالیٰ کس کی توبہ قبول کرتا ہے اور کس کی توبہ قبول نہیں کرتا. توبہ اللہ اسی قبول کرتا ہے جو غلطی کر بیٹھا ہے, نادانی سے غلطی کر بیٹھا ہے. جو انسان جان بوجھ کر غلطی کر رہا ہے, اللہ رب العزت کے نزدیک اس کی توبہ کی کوئی ویلیو نہیں. ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ کوئی غلطی کر لے, استغفر اللہ پڑھ لیا اور وہ سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا. اصل توبہ تو یہ ہے کہ آپ وہ کام چھوڑ دو. توبہ کا مطلب ہی ہوتا ہے رجوع کرنا, واپس پلٹنا. اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ وہ کام کو چھوڑ دو. مسلسل اگر آپ وہ کام کر رہے ہو تو آپ کی توبہ کیسے ہو رہی ہے, آپ ہی مجھے بتائیے نا اس بات کو. یہ بات غور کرنے کی بات ہے. آخری وقت میں تو فرعون نے بھی کلمہ پڑھ لیا, تو اللہ نے کیا بولا, الآن تو اب لایا ہے ایمان. اللہ نے فرمایا کہ اب تیرا ایمان جو ہے قابل قبول نہیں ہے. وہ ایمان معافی صرف موت کے گرگرے کے پہلے تک ہے بس. تو ہمیں ان باتوں سے بنیادی بات چلی پتہ کہ قرآن مجید کو پڑھنا, سمجھنا, عمل کرنا یہ ہمارے پر فرض ہے. جو انسان اس کو بنا پڑھے, بنا سمجھے, بنا عمل کرے اس پر چل رہا ہے یا اس پر چلنے کا دعویٰ کر رہا ہے, اس کے حصے میں کوئی بھی نیکی نہیں جا رہی ہے, نہ اس سے یہاں سے قرآن خوانی کا ثواب مل جائے گا. اصل جو قرآن خوانی کتاب و سنت کی صحیح حدیثوں میں جو آئی ہے وہ آئی ہے درس قرآن کے متعلق. ان حدیثوں میں آتا ہے کہ جس نے قرآن کے حلال کو حلال سمجھا اور جس نے اس کے حرام کو حرام سمجھا.
اب جو انسان رٹو طوطے کی جیسے قرآن پڑھ رہا ہے اس کو کیا سمجھ میں آئے گا قرآن میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے؟ بتائیے نا آپ مجھے. یہ تبھی چلے گا پتہ جب آپ کو قرآن مجید کو سمجھو گے. تو سمجھنے کی جو محفل ہے وہ درس قرآن کی محفل ہے جس کو فرشتے آسمان تک کر گھیرا بنا کے اللہ کے فرشتے جو بیٹھے رہتے ہیں وہ قرآن مجید کا درس قرآن کی محفل ہے, نہ کہ قرآن مجید کے تدریس کی محفل ہے. ہمارے معاشرے میں ہے کہ جو تدریس کرتا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ وہ قرآن خوانی ہے اور اس کا ثواب لکھا جا رہا ہے. اس کا ثواب نہیں لکھا جا رہا ہے. قرآن پڑھنے کا ضرور سے ثواب مل رہا ہوگا, لیکن وہ جو خاص فضیلت ہے کہ فرشتے گھیر کر بیٹھتے وہ درس قرآن کی محفل ہے. کیونکہ اسی حدیث میں آتا ہے کہ جس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا, حرام کو حرام کو حرام جانا, اس انسان کے لیے وہ تبھی آئیں گی جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے, سمجھیں گے, اس کے مطابق عمل کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال اگر ہے اس تعلق سے صاحب کو کوئی سوال کرنا تو آپ پوچھ سکتے سوال, کوئی سوال اگر آپ چاہیں تو. چلیے ماشاء اللہ. ایک چیز جیسے قرآن خوانی جو ہوتی ہے, جی قرآن خوانی لوگ کرتے ہیں, جی جو پڑھتا ہے اسی کو ثواب ملے گا. اسی کو ملے گا ثواب. جو وہ اصال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اصال ثواب کہتے ہیں نا, لفظ اصال ثواب استعمال. اصال مطلب ہوتا ہے پہنچانا, عربی میں اصال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا. تو پہنچے گا تب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتایا ہوگا کہ اس طریقے سے وہ پہنچے گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہی نہیں ہے وہ, تو آپ مجھے بتائیے وہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ جو قرآن مجید کو پڑھے گا وہ صرف اسے نفع پہنچائے گا نا, کسی اور کو وہ نفع کیسے پہنچا سکتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ بگاڑ اس لیے آتا ہے کہ وہ اس کتاب کو نہ ہم پڑھتے ہیں نہ سمجھتے. یہ کتاب کھول کر بول رہی ہے کہ ہم, اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے اس کتاب کے ذریعے قوم کو عروج دیا اور اس کتاب کے ذریعے قوم کو زوال دیا. لوگ یہ معاشرے میں تو ان آیتوں کو آؤٹ آف کانٹیکس پیش کرتے ہیں کہ جو لوگ قرآن مجید کو ڈائریکٹ پڑھیں گا وہ تو گمراہ ہو جائیں گا. جو یہودی بھی یہ بات کہنے سے شرما جائے آج کی تاریخ میں, جو ہمارے علماء یہود اس بات کو بول رہے ہیں کہ اس قرآن مجید کو اللہ فرما رہا ہے کہ جو اس قوم اس قرآن کو پڑھیں گا ہم اور جس کے مطابق عمل کریں گا ہم اس کو عروج پر پہنچا دیں گے, اور جو اس کو چھوڑ دیں گا اس کو ہم ذلیل و خوار کریں گے. اس قوم کو اللہ تعالیٰ یہ سبق سکھا رہا ہے. آج اس قوم نے اس قرآن کو جو ہے وہ ثواب کی نیت سے غلاف میں لپٹ کر رکھ کر موت کے وقت پڑھنے کی کتاب سمجھ لی. یہ تو ہمارا کنسٹیٹیوشن, ہمارا سنویدھان ہے, ہمارے بغل میں لے کے چلنے والی چیز ہے نا یہ. جیسے آج کرسچن مشنریز کو اپنے بائبل کو بغل میں دبا کے چلتی ہے, وہ چیزیں خیال دیں. لیکن ہمارے معاشرے میں کیا کر دیا گیا کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں ڈال دی گئی کہ قرآن مجید کو تم پڑھو گے سمجھو گے. آج انگریز فارینرز اس قرآن مجید کا انگلش ٹرانسلیشن پڑھ کر اسلام قبول کر رہے ہیں, اور جو نسلاً جو مسلمان ہیں وہ عربی اردو کا قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے. یہ باتیں سننے میں اتنے اہم کان لگتی ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے, نہیں تو قیامت کے دن ایسے لوگوں کو پڑھنے کو ہی وہ ثواب سمجھتے ہیں, ثواب سمجھتے تو بس. اور بچہ پڑھ کے پہنچائے گا سال ثواب تو پہنچ جائے گا. اگر وہ مان لیجیے اس کی اولاد ہے, جیسے میرے والد کا اگر انتقال ہوتا ہے, میں پڑھوں گا, یہ میری اولاد پڑھے گی تو وہ میری اولاد میری نسل سے, تو اس کا ثواب ضرور میرے والد کو پہنچے گا. لیکن نہیں تو کسی اور کی, جب نسب بدل گیا تو وہ کسی اور کے پڑھنے سے اس کو ثواب نہیں پہنچ بچوں سکتا. کو بلا کے قرآن خوانی کرواتے ہیں. ہاں, اس کا ثواب نہیں ملنا ہے. یہ اللہ کے اگر ایسا ہوتا تو راجا مہاراجا جب مرتے تو پورا ہندوستان پڑھ رہا ہے قرآن, مطلب یہ پھر تو پیسے والے جنت میں جائے گا نا بھائی, جس کے پاس پیسہ ہے کروڑوں روپے تو لاکھوں قرآن پڑھوا کر کے وہ کر لیں. اور یہ بات جو ہے یہ جی 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 ذہن قبول نہیں کرتا. ایک غریب آدمی تو پھر جس کا پیسہ نہیں کرا نہیں سکتا وہ سیدھے جہنم میں جائے گا. ہمارے اپنے مدینہ مسجد میں بھی سنا تھا یہ چیز کہ وہ نماز جیسے اپنے بزرگوں کی نماز, والد کی والدہ کی, ان کی نماز چھوٹ گئی ہے جی, اتنے فطرہ دے دو, اتنے فطرے میں اتنی نماز ہو جائے گی, ہے کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تاریخ بھائی سے سنا. ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی بھول جائے اس کی نماز چھوٹ جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے وہ نماز پڑھ لیں. اس کے بعد آپ یہ سوچو کہ میں پچھلے سال کی پوری نماز آج جمع کروں, یا میرے والد کی 10 سال کی نماز چھوٹ گئی اس کو ایک بار میں پڑھ لوں یا کسی سے پڑھوا لوں, یہ نہیں ہو سکتا. یہ قرآن مجید میں اللہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں فرماتا ہے لا تسلوا عما یسلون, کوئی انسان کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جب کوئی انسان کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تو کسی انسان